आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ये जो आज का कॉस्ट्यूम है, मेरा आज का जोड़ा, ये मीरक की जानिब से डिज़ाइन करदा है। मीरक का बहुत ही एलिगेंट सा, बड़े कंफर्टेबल सा इसका स्टफ़ भी है। फ्लोरल सी हमेशा की तरह इसकी शर्ट, इसके कट्स बहुत अच्छे हैं। फिर इस पर एम्ब्रॉयडरी बहुत फ़ाइन हुई है, या बड़ा कंफर्टेबल सा ये है। ये लॉन कॉटन के अंदर है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और इसके साथ ख़ास तौर पे मीरक के जो दुपट्टे होते हैं वो शिफॉन का बड़ा एलिगेंट सा फ्लोरल सा, और इसका आप देख सकते हैं इसका बहुत जो दुपट्टा एक प्रॉपर होता है, सही, जो कि आपको कवर भी कर सकता है और दुपट्टे का जो पर्पस होता है उसको भी पूरा करता है। तो बड़ा अच्छा सा फ्लोरल सा, और अकॉर्डिंग टू सीज़न, अकॉर्डिंग टू वेदर ये जो है ये कलर्स भी इसके हैं और इसका स्टफ़ भी वैसा ही है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट जी आज बात कर लेते हैं हम नज़र बद पर। ये नज़र बद जो है ये क्या सिर्फ जो आपका बुरा चाहते हैं उनकी लगती है आपको, या जो आपसे जेलस होते हैं, हासिद होते हैं उनकी लगती है, जो आपका अच्छा, आपके वेल विशर नहीं होते हैं, या फिर नज़र जो है ये मोहब्बत की भी लग जाती है। नज़र बेसिकली होती क्या है और नज़र के असरात क्या होते हैं? अगर खुदा न खास्ता किसी को नज़र लग जाती है तो फिर उसका किस तरह से उस नज़र को उतारा जा सकता है, उससे बचाया जा सकता है, और अगर नज़र बद हो तो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या इलाज हो सकता है। इस अहम मौजू पर कि इसमें हम एतदाल के साथ बात करेंगे ताकि हम इसका तोड़ भी निकाल सकें और ये भी जान सकें कि लगती किसकी है ये नज़र। तो एक तरफ हम दीनी तालीमात को भी समझेंगे, अपनाएंगे, वहीं पर दूसरी तरफ ये जो तिब्बी नफ्सियाती असबाब हैं उनको भी हमने नज़रअंदाज नहीं करना है। दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए आज इस पर हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है जी एस्ट्रोलॉजर हैं गुलाम आयशा। आज अगेन हमारे मॉर्निंग शो में हमारे साथ है आयशा, आपको वेलकम करते हैं मॉर्निंग शो में। नज़र बद और नहूसत, ये बताएं सबसे पहले कि इन दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, नज़र बद और दूसरा जो मामलात हैं ये क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं? नज़र हासिदीन की लगती है, और किन किन की लगती है, किन की नहीं लगती, हमारी अपनी भी क्या हमें लगती है, क्या छोटे बच्चों को भी लगती है, क्या बड़ों को भी लगती है, इन सब का आज हम तज़किरा करते हैं। इसमें आपने सवाल किया कि नज़र और हसद ये क्या है। तो हसद जो है वो बुनियाद है, इसकी जड़ है नज़र बद की। जब छोटा बच्चा होता है तो वो अगर उसे नज़र लग जाए तो वो दूध नहीं पीता, और जो दूसरे मामलात हैं वो भी उनके ख़राब होने लग जाते हैं। हसद से ही बुनियादी जो चीज़ें हैं वो ख़राब होना शुरू होती हैं। नज़र बद का शिकार होना, आपको पता है कि ऊँट को हांडी तक पहुंचा देता है और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है नज़र बद। और नज़र बद जितने भी मामलात हैं वो आपके काम रोकती है, आपके जिस्म, इसकी जो अलामात होती हैं आपकी, सबसे पहले अगर तो नज़र लगी तो आपके काम नहीं होंगे, आपके कामों की बंदिश हो जाती है। वो बंदिश भी कहलाती है और नज़र भी कहलाती है। तो नज़र की वजह से हमें अपने कामों को किस तरह लेके चलना है, किस तरह डायग्नोस करना है, ये हमें पता नहीं होता। तो उस चीज़ को हमने देखना होता है कि सबसे पहले अगर तो नज़र लगी है तो आपकी बॉडी हैवी होगी, आपके शोल्डर भारी होंगे, आपके कंधे भारी होंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिकली अगर देखें तो हमारे काम रुकते हैं, और अगर हम सोते हैं तब भी हमारा जिस्म भारी रहता है। सो के उठेंगे जिस्म ख़राब होगा, भारीपन रहता है, उसमें और ज़्यादा जिस्म में थकावट रहती है। तो इसका प्रॉपर हल भी होता है। क्या? इसके लिए कलामात होते हैं, जिस तरह इसका दम किया जाता है। नज़र बद का दम, ये इन लोगों के पास कोई ख़ास इल्म होता है, उनसे करवाना चाहिए, या फिर आप किसी भी इमाम मस्जिद से, किसी भी जिनके पास नॉलेज हो, पुरानी आयात हैं, पुरानी आयात से आप करवाएं। जो लोग इस पे अबूर रखते हैं उनसे आप दम करवाइए। अच्छा, तो नज़र का मतलब जो तोड़ है वो सबसे पहले आप कह रही हैं कि आप कुरानी आयात के थ्रू आप दम करके, डेफिनेटली माएँ भी कर सकती हैं घर में, अगर कोई बड़ा है, दादी नानी, बिल्कुल कर सकती हैं, कोई भी, ज़रूरी नहीं कि आप किसी रेलिवेंट बंदे के पास जाएं, आप खुद भी, आप ज़ाहिर है कुरान पाक सबने पढ़ा हुआ होता है। कौन सी आयात करीमा में पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए? मुख्तलिफ आयात हैं। पहले तो आप हिसार किया करें अपना, डेली रात को हिसार करके सोना चाहिए, और सुबह उठ के आपको दम करके पानी पीना चाहिए। आप खुद भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि आप किसी के पास जाएं। हमने अपना हिसार कैसे कर सकते हैं? आप आयतल कुर्सी पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ लें, आप 41 मरतबा पढ़ लें। उसको ताक में हमने पढ़ना होता है, और अपना हिसार करके, अपने घर वालों का हिसार करके आप सो जाइए। रात का तो ये है। और सुबह उठ के सबसे पहले आप लोग पानी का एक गिलास लें, उस गिलास के ऊपर आप सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी, सूरह फलक और नास, ये 3 चीज़ें आप पढ़ के दम करके पिएं, ताकि हासिदीन से बचें, दुश्मनों से बचें, अपना हिसार रखें और अल्लाह की अमान में रहें।
اچھا، نظر بد کے ساتھ ساتھ کیا ستاروں کی گردش ہے یہ واقعی انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، یا پھر یہ بھی ایک نظریہ ہی ہے؟ نہیں، ستارے تو موجود ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن جو نظر ہے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے، سوچ بڑا اثر رکھتی ہے. اگر کوئی گھر بیٹھ کے آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہے تو اس کی سوچ بڑا اثر رکھتی ہے، وہ آپ کے کام روک دیتی ہے. ریئلی تو یہ اس کی اپنی ہے نا، وہ اس کی انرجی ہے، کینہ ہے، اس کا بغض ہے، تو اس میں وہ بیچارہ دوسرا بندہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی کیا غلطی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ انسان کو وہ قبر تک پہنچا دیتی نظر. اب ایک بندہ ہے جو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے، تو لوگ دیکھ رہے ہیں اسے، وہ نظروں میں ہے، مختلف سوچیں ہیں، مختلف تھاٹس ہیں، ان کی مختلف باتیں ہیں، تو وہ باتیں وہ اثر رکھتی ہیں. تھوڑے دن بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا وہ بیٹھ گیا، اس کے معاملات ہی خراب ہو گئے سارے، وہ تو سوشل میڈیا سے آؤٹ ہو گیا. یہ تو ایک سوشل میڈیا کی ایگزامپل ہے نا، اس کے علاوہ اور بہت ساری ایگزامپلز ہوتی ہیں. آپ کی خود بھی نظر لگ جاتی ہے خود کو. آپ بچوں کو جیسے مائیں پیار سے دیکھتی ہیں، ہمارا بچہ بہت پیارا لگ رہا ہے یا بہت کامیاب ہو گیا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو وہ بھی نظر لگ جاتی ہے. نظر بد ایک حقیقت ہے. پیار کی نظر بھی لگتی ہے اور یہ اپنوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے. ضروری نہیں کہ وہ حسد کی نگاہ سے آپ کو دیکھیں، بہت زیادہ محبت جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں پھر، اگر پیار کی نظر لگتی ہے تو اس کا بھی توڑ سیم ہم نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم نے نظر بد کا کرنا ہے؟ نظر تو نظر ہے نا، اثر تو رکھتی ہے نا. پیار کی نظر بھی اثر رکھتی ہے. تو وہی سیم قرآنی آیات، بالکل قرآنی آیات سے کیا جاتا ہے. پڑھ کے دم کریں، آپ بچوں کو بھی دیں، خود بھی پئیں، یہ بڑا اچھا ہے. آپ کچھ پہننے کے لیے بھی کیا آپ کوئی ایسی قرآنی آیات، کوئی ایسے خاص چیزیں، نقوش، وہ آپ تعویذ کی شکل میں یا اپنے گلے میں آپ پہنیں، کیا اس بارے میں کیا ریکمینڈ کریں؟ بالکل حفاظت کے لیے ہوتا ہے. آپ رنگ پہن سکتے ہیں، آپ نقش پہن سکتے ہیں. رنگ کون سی پہننی چاہیے؟ رنگ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا اسٹار کون سا ہے. اسٹار کے اکارڈنگ پھر آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ کتنے کیرٹ لگے گا، کتنے کیرٹ کا سٹون ہوگا. اچھا، اس کے اکارڈنگ پھر اس کے اوپر پڑھائی کی جاتی ہے. آپ کی حفاظت کے لیے آپ کا حصار کیا جاتا ہے. پھر آپ اگر کہیں جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح وہ جو نظر کا اٹیک ہے وہ نہیں آتا. آپ چوڑی پہن سکتے ہو، کڑا پہن سکتے ہو، آپ جو واچ پہنے رہتے ہو آپ اس پہ کر سکتے ہو. تو یہ حصار کے مختلف طریقے ہیں. آپ اگربتی کا عمل کر سکتے ہو اپنے حصار کا، آپ چراغ کا عمل کر سکتے ہو. اگربتی کا کیسے کرتے ہیں؟ اگربتی کے مختلف عمل ہوتے ہیں. آپ اس کے اوپر کلام پڑھ کے، وہ ایک جسم ہوتا ہے اگربتی، اس کو ایک جسم کی مانند لے کر اس کے اوپر پڑھائی کر کے آپ کے سر کے دائیں بائیں 7 دفعہ وار کے اس کو جلا دیا جاتا ہے. اگربتی کو جو نیگیٹو اورا ہوتا ہے آپ کے ارد گرد، ان سوچوں کا، اس نیگیٹیوٹی کا، جو لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ جو نظر انہوں نے آپ کے اوپر رکھی ہوتی ہے، وہ اورا ختم ہوتا ہے اس سے. اور چراغ سے کس طرح کرتے ہیں آپ؟ چراغ مینس چراغ تو ہم جب کسی مقدس جگہ پہ جاتے ہیں، کسی اولیاء اللہ یا کسی نیک بزرگان دین کے مزار پہ جاتے ہیں، یا اگر قبر مبارک پہ اپنے والدین کی ہم جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے ہم چراغا کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف وہیں پہ ہو، وہیں پہ محدود ہو. عملیات میں بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے. اس سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے. اس میں اگر آپ چراغ کا کرنا چاہتے ہیں تو چراغ میں بھی آپ کو اسی طرح آپ کا اورا کلیئر کیا جاتا ہے، اور جو نیگیٹو تھاٹس ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، اس نیگیٹیوٹی کو ریموو کیا جاتا ہے. کیا وہ چراغ کے تھرو کیا عمل ہے اس کا؟ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، دیکھنے والے جو جاننا چاہتے ہیں، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے اوپر، آپ کو پہلے ڈائگنوز کیا جائے گا کہ آپ کے سمٹمز کیا ہیں، کون سی نظر لگی ہے. آیا آپ کو آپ کے حاسدین کی طرف سے نظر لگی ہے یا کسی نے جادو تو نہیں کرا دیا؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اگر ویری کرے گا نا جس طرح، اسی کے اکارڈنگ آپ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ قرآن پاک کی آپ آیات پڑھیں، اپنے گرد حصار حفاظت رکھیں تاکہ آپ کو بری نظر میں آپ آئیں نا. آپ کسی حاسد کے سامنے بھی جائیں تو آپ بچے رہیں اس سے، بالکل ہے نا، کیونکہ حاسدین جو ہے وہ تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں. بالکل ہر جگہ. آپ کو نہیں پتا ہوتا کون آپ کا ویل وشر ہے، کون آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، آپ کو راضی ہو رہا ہے، آپ کی خوشی میں خوش ہے. کوئی بھی نہیں، جیلس ہوتے ہیں سب. اچھا، کن مسائل کے لیے لوگ سب سے زیادہ آپ لوگوں سے رجوع کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں؟ ان کے کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں؟ مسئلے مسائل تو اسی طرح کے ہوتے ہیں. اگر کسی کا کام نہیں چل رہا، شادی نہیں ہو رہی، شادی میں رکاوٹیں ہیں، اولاد نہیں ہو رہی لوگوں کی، یہ بہت کامن ایشو چل رہے ہیں. اور لڑکے جادو کرواتے ہیں. ایون حسد سے ہی
بنیاد تو حسد ہے نا, حسد سے ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ پیش ہوتی ہیں. جادو کرا لو یا نظر لگا دو کسی کو یا کچھ بھی. بالکل ایسا ہی ہے. اب لوگ آتے ہیں یہاں پہ جن کی اولاد نہیں ہے, شادیاں ہو گئی ہیں, نظروں میں ہیں, بڑا اچھا کپل ہے جی, وہ پوری فیملی کی نظر میں ہے کہ یہ کپل بہت اچھا ہے, تو وہ نظر ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے, ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے, ان کی آپس میں بنتی ہے, میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی, ان کا ریلیشن ہی نہیں قائم ہو پاتا, یونٹی نہیں ہوتی ان میں آپس میں, کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ دیکھیں ان کے, اور حالات بھی ان کے فائنینشلی کو اتنے خاص نہیں, حالانکہ دونوں کما رہے ہوتے ہیں لیکن برکت ہی نہیں ہوتی. یس, یہ ہوتا ہے. اچھا, کیا ہر شخص کی قسمت اس کی تاریخ پیدائش کے ساتھ جڑی ہوتی ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں, قسمت تو اللہ نے پہلے ہی لکھ دی ہوتی ہے, تاریخ پیدائش سے نہیں, لیکن ہاں اگر جانچ کرنی ہو تو پھر ایک علم ہے, اس کے اکارڈنگ جانچ کی جاتی ہے کہ ان کی آگے آنے والے فیوچر میں کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں. ذائچہ بناتے ہیں, ذائچہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن وہ ہو سکتا ہے, آپ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے, نعوذ باللہ پھر شرک کے ذمہ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. شادی, کاروبار, ملازمت, اولاد, یہ سب, یہ آپ لوگ پھر علم نجوم کے ذریعے اس کا پتہ چلاتے ہیں کہ اس بندے پہ کوئی سایہ ہے, اس پہ کالا علم ہوا ہوا ہے, اس کا یہ نظر بد لگی ہوئی ہے, وہ کس طرح پتہ چلاتے ہیں؟ کچھ کلامات ہوتے ہیں جو آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں, اس کے تھرو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اگلے کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں, یا آپ کی کیا سچویشن ہے, آپ کے ساتھ نیگیٹیوٹی ہے, نیگیٹیوٹی کس نوعیت کی ہے, کہیں جادو نہیں ہے, جنات تو نہیں ہے, اثرات تو نہیں ہے, نظر تو نہیں ہے, حسد, کینہ, بغض تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں آپ کے ساتھ, کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ ان یوزول ہو رہا ہوتا ہے. تو قرآنی آیات پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ قرآنی آیات سے بالکل کیا جاتا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے. اور وہ جو لے کے آتا ہے اپنا مسئلہ آپ کے پاس, وہ سائل ہی کہیں گے اسے, تو یا پیشنٹ کہہ لیں آپ, تو پیشنٹ کو کس طرح سے آپ ٹریٹ کرتے ہیں, آپ کیا اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو پیشنٹ آتا ہے تو بتاتا ہے, بتانے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اگلے کی نفسیاتی اور جو جسمانی ہے یا روحانی کیا کیا سچویشن رہ چکی ہیں, کنڈیشن کیا رہ چکی ہیں. پھر کچھ کلامات ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں, تو آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ایشوز ہیں, اور ان کو پھر ڈائیگنوز کیا جاتا ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ یہی معاملات چل رہے ہیں اور بڑے عرصے سے چل رہے ہیں, اور اس کا پھر سولوشن ان کو باقاعدہ دیا جاتا ہے. ان کو آپ پھر پڑھائی دیتے ہیں, ان کو کچھ وظائف دیے جاتے ہیں, ان کو کچھ تعویذات دیے جاتے ہیں. اگر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو, ان کو پھر سم ٹائم رنگ دی جاتی ہے حفاظت کے لیے, ان کو چوڑی دی جاتی ہے فیمیلز کو, کیا آپ چوڑی پہن لو, وہ حصار ہوتا ہے آپ کا, حفاظت ہوتی ہے. اگر تو جنات ہیں, حاضری ہے, تو اس کو پھر ختم کیا جاتا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے قبرستان میں نہیں جانا ہے, انہوں نے خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اب میت کے پاس نہیں جانا ہے, جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے فوتگی والے گھر میں نہیں جانا ہے. یہ سب یہ کیوں ان کو منع کیا جاتا ہے, ممانعت کیوں ہے اس میں؟ اچھا, میں نے تو آج تک نہیں نہ کی ہے نہ میں نے دیکھی ہے, لیکن موسٹلی سنا ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا, لوگ کہتے ہیں آپ نے ایسی جگہ پہ نہیں جانا جہاں پہ نومولود بچہ پیدا ہوا ہے, جس گھر میں بچہ پیدا ہوا اس گھر میں آپ نے نہیں جانا. لیکن ایسا کچھ ہے نہیں, ساری مت ہیں. ان چیزوں سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. آپ جا سکتے ہیں, آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں, اگر تو آپ کے معالج کے پاس اتنی پاور ہے, اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ آپ کی بیک کر سکتے ہیں, ان کے پیچھے دعا ہے, شفا ہے ان کے ہاتھ میں, اللہ نے فیض ان کو دیا ہے, تو پھر آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. آپ کو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں لوگوں کو اتنی مشکل میں ڈالنا ہے آپ نے؟ ان کے لیے آسانیاں کریں. یہ صرف باتیں ہیں. اچھا, اگر کسی شخص کی زندگی میں مسلسل ناکامیاں آ رہی ہیں تو اس کی کیا وجہ؟ اس کے ستارے ہو سکتے ہیں, کوئی اور بھی اس کی ریزن ہے؟ ستارے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ستارے اور ہاتھوں کی لائنیں بھی تبھی کام کرتی ہیں جب آپ کے روحانی معاملات ٹھیک ہو. اگر تو آپ کے روحانی معاملات ٹھیک ہیں تو پھر آپ کے ستارے بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ہاتھوں کی لائنیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں کی لائنیں دیکھیے, ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو جب دیکھا جاتا ہے تو ان کے روحانی معاملات سٹک ہوتے ہیں. روحانی معاملات جب سٹک ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ظاہری معاملات بھی خراب ہوتے ہیں. تو جب اللہ ہی آپ سے راضی نہیں ہے تو پھر آپ کے باقی معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو پھر اللہ کیا, آپ ایسے پیشنٹ کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ایسے پیشنٹس کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے, ان کو کچھ وظائف دیے جاتے ہیں, ان کا حصار کیا جاتا ہے, ان کو پراپر ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے حکم سے, اللہ کی مدد سے وہ لوگ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ایسے کون سے غلط تصورات ہیں یا ایسی کون سی توہمات ہیں جو لوگ علم نجوم کے بارے میں رکھتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط, یہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, یہ شرک کر رہے ہیں, یہ کچھ مطلب یہ آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو, کیا ہے اچھا, جو لوگ 100% اس چیز پہ یقین رکھیں گے نا کہ ہمیں اگر
کسی نجومی نے یہ بتا دیا یا کسی اسٹرولوجر نے یہ بتا دیا یا پامسٹ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے ساتھ یہی ہوگا، تو 100% تو آپ کسی بھی چیز پہ یقین رکھیں گے تو وہ تو شرک کہلائے گا نا. تو شرک تو اللہ کے سامنے لا کے کسی کو کھڑا کر دینا ہوتا ہے. اگر ہم کسی بھی علم کو یہ کہیں کہ جی اس نے یہ کہہ دیا ہے تو 100% ایسا ہی ہوگا، حالانکہ ڈاکٹر کتنی دفعہ جواب دے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اب ختم ہو جانا ہے، ایکسپائر ہو جائیں گے یہ پیشنٹ، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی جان بچ جاتی ہے. اگر ہم اس چیز پہ یقین کر لیتے ہیں تو پھر وہ شرک کہلاتا ہے. یہ یقین کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بتانے والے پہ نہیں. کیونکہ بتانے والے نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ علم ہے، اس کے مطابق یہ ڈائگنوز ہوا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اگر آپ کو وقت سے پہلے پتہ چل جائے کہ آگے آنے والے وقت میں یا آگے راستے میں کھائی ہے تو میں اس سے بچ سکتا ہوں، تو آپ بچیں گے یا پھر اس کے اندر گر جائیں گے. تو یہ اسٹرالوجر بتا دیتا ہے آپ کو، یہ ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے اس سے. کیا آپ نے ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے، ان معاملات سے آپ نے بچنا ہے تاکہ آپ کے آنے والے وقت میں بہتری آ سکے. اچھا، کارڈز کے تھرو جو پتہ چلایا جاتا ہے، ٹیرو کارڈ ریڈرز جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ کیا ایک علم ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ انرجی ہے، انرجی بیسڈ ہے. آپ کو پتہ ہے پوری کائنات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ساری کائنات ہی ایک ایک چیز جو ہے وہ انرجی بیسڈ ہے. تو اس سے صرف آپ کی انرجیز پتہ چلتی ہیں. جو آپ کی انرجیز ہوتی ہیں وہ کارڈ کے تھرو، اس کے اوپر کچھ آئیکنز بنے ہوتے ہیں، کچھ پکچرز ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کرنٹ سچویشن آپ کی چل رہی ہے. ان فیوچر آپ کو اگر کویسچن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جو بھی کویسچن کرتے ہیں اس کے اکارڈنگ پھر وہ دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک تکا ہوتا ہے، کیونکہ کارڈ جب شفل کیے جاتے ہیں، کارڈ تو وہی ہوتے ہیں، سارے ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو کارڈ نکل آئے گے وہ بس دیکھ کے بتا دینا، یہ کوئی انرجی یا کوئی نالج تو نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں پڑھی، ان کو شفل کیا اینڈ دیٹس اٹ، کہ فلاں بندے کا نام آیا تو جی تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے یا تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تمہیں مطلب یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ پاسبل ہے. ایک تو ہوتے ہیں سمپل کارڈ، سمپل کارڈ ہیں، لیکن اگر آپ اسی کو شفل کر کے بتائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی وہ ریڈنگ آئے گی ہی نہیں سب سے پہلے تو. ہاں، اگر اس کے ساتھ انرجیز ہیں اٹیچڈ، کچھ انرجیز اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں تو پھر آپ کو ان پہ کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے، ان کے اوپر پڑھائی کی جاتی ہے، مخلوق اٹیچ ہوتی ہے، تو وہ پھر آپ کو اس کے کون سی مخلوق؟ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر قرآنی آیات پڑھی ہوتی ہیں. اچھا، تو اس کے تھرو وہ بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کوئی اس پہ پہلے ویٹ کیا جاتا ہے، اس کے اکارڈنگ پھر یہ پڑھائی کی جاتی ہے تاکہ اس کے ساتھ مخلوق ہوتی ہے، ٹیرٹ کارڈ کی ایک مخلوق ہوتی ہے. کوئی ایسا کیس، کوئی ایسا سین ایک دم ذہن میں آتا ہو، یاد آتا ہو، جو آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی؟ اتنا ورسٹ کیس آپ کے پاس آیا ہو کہ مطلب اس کو دیکھ کے اتنا مطلب خوف، اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا اور وہ صحیح بھی ہو گیا ہو؟ اچھا، بیش بہا ایسے کیسز آتے ہیں. ایون ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ڈاکٹر آئے تھے، موسٹلی ڈاکٹرز آتے ہیں. اچھا، موسٹلی ڈاکٹرز آتے ہیں اور ڈاکٹرز کے ساتھ MBBS ڈاکٹرز، انفیکٹ گولڈ میڈلسٹ، پیشنٹس کو بیچارے چیک کر کے ٹریٹ کر کے گولڈ میڈلسٹ، ان کی اپوائنٹمنٹ کی گئی تو وہ کال پہ تھی اپوائنٹمنٹ ان کی، تو کال پہ ہی ان کے اوپر وہ حاضری ہو گئی، پھر ان کو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہاسپٹل سے ان کو گھر پہنچایا گیا. یہ ورسٹ کیس تھا اور اچھا خاصا ان کا جو ہے ان کی سچویشن خراب ان پہ سایہ تھا، کوئی ان پہ جنات تھے اور بڑے سویر کیس کے تھے، ہندو جنات تھے. فیمیل ڈاکٹر تھی؟ میل تھے. اور یہ بات ہے کہ فیمیل پہ تو نارملی آ ہی جاتے ہیں نا، میل جنات آتے ہیں، تو میل پہ فیمیل آتی ہیں. نہیں، وہ جو آپ نے جس کا ٹریٹمنٹ کیا اس ڈاکٹر پہ فیمیل جنات؟ فیمیل تھی. ہاں، وہ پھر چڑیلیں ہوئی نا؟ وہ چڑیل تھی، وہ ہندو تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو اچھا، یہ کس جگہوں پہ جانے سے احتیاط کرنی چاہیے، کس اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ خدا نخواستہ آپ کو اس طرح کا بھی کوئی آپ پہ اٹیک ہو سکتا ہے؟ آپ احتیاط کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو گھر بیٹھے کسی نے پڑھائی کر دی تو آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں گے تو آپ کے اوپر تو آ جائے گی وہ چیز. اچھا، کسی نے عمل کر دیا تو آپ کے اوپر وہ عمل اثر کر جائے گا، لیکن اس سے بہتر یہ کہ آپ اپنا حصار کیا کریں، پڑھائی کیا کریں، اللہ کی امان میں رہیں، حفاظت رکھیں اپنی. آپ رات کو کلام پڑھ کے سوئیں، صبح اٹھیں کلام پڑھیں. سارا دن ہمیں تو ایک ایک لمحہ اللہ کی جسے کہتے ہیں نا ضرورت ہے، کہ ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہوتا ہے اور اس میں ہمیں اللہ کی مدد اور نصرت چاہیے ہوتی. تو ہم اس سے تو
غفلت نہیں دکھا سکتے. اور ویسے بھی ہمارے دین اسلام میں اسی لیے 5 وقت کی نماز اور باوضو رہنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن پاک کو آپ پڑھا کیجئے, ڈیلی تلاوت کیا کیجئے, اور کوشش کیا کیجئے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ اس کو سمجھ سکیں, ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ پاک کی جو پیاری کتاب ہے اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے. ہم سب مسلمان ہم پڑھتے ہیں لیکن ویسے اس کو عربک زبان میں ہمارے پاس اویلیبل ہے تو ہم اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں اور دیٹس اٹ. اس کا ہم اپنی, چونکہ ہم اردو اسپیکنگ ہیں, ہم پنجابی اسپیکنگ ہے, ہم انگلش سمجھ سکتے ہیں, جو بھی ہماری اس اپنی زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے کہ قرآن پاک ہمیں میسج کیا دے رہا ہے, ہم کس طرح سے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں, اب میرا نہیں خیال کہ 1 منٹ بھی لگتا ہے, آپ ان کو پڑھا کیجئے, ان کی تلاوت ڈیلی کیا کیجئے. اور خساش جس کی بات عائشہ بھی ہمیں بتا رہی تھی کہ آپ ڈیلی کریں اور اپنے پیاروں پہ بھی پھونکیے, خود پہ بھی پھونکیے, دم بھی کیجئے پانی پہ, اس کو بھی پیجئے, لیکن کوشش کیا کیجئے کہ کسی کا نقصان نہ کریں. جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ کے لیے آٹومیٹکلی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ غلام عائشہ آپ کے آنے کے لیے. آج کے اس مارننگ شو سے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. گڈ مارننگ لاہور.